अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान में अदालती बहरान आप देख रहे होंगे कि रोज़ बरोज़ एक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और जो अदालतों में इस वक्त जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ख्वाह वो इमरान खान के हवाले से हों या और भी कई मामलात में जो चल रहे हैं, 26वीं 27वीं 28वीं पता नहीं कौन कौन सी तरमीम के हवाले से, उन सब में आपको ये चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही होंगी कि बार और बेंच के दरमियान जो है ना बड़े मामलात बिगाड़ का जो है शिकार हैं। और ये सारा जो है क्रेडिट जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जाता है, जो उन्होंने अपने ज़ाती मफादात की खातिर और पाकिस्तान की जो एक मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट का ढांचा है उसकी खुशी की खातिर जो है उन्होंने जो इक़दामात किए हैं, जिसकी वजह से कि मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा बहरानी कैफियत जो है इस इदारे के अंदर नहीं अदलिया के अंदर भी हो गई है, पैदा हो गई है। अच्छा, अब वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो कुछ बरतानिया में हुआ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अच्छा है तरीक़ेकार, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन अगर आप बुरा करेंगे तो फिर लोगों को बुरा कहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर होता ही था शुरू से कि लोग पाकिस्तान को लूटते थे, खसूटते थे और जो मर्ज़िया करना पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर ये है कि वो मुअज़्ज़िज़ भी बने रहते थे। 65 सालों से सिलसिला चल रहा था। आपने देखा जो पाकिस्तान में जितना बड़ा डाकू, जो जितना बड़ा लुटेरा उतना ही बड़ा मुअज़्ज़िज़ होता था। आते थे जनाब, लूटते थे, चले जाते थे, जायदादें बना ली, वो शोर शराबा, यहाँ भी बंगले और बाहर भी बंगले, अमेरिका में भी जायदादें, स्विट्ज़रलैंड में भी बैंक अकाउंट, और फिर जनाब फिर वही मुअज़्ज़िज़ के मुअज़्ज़िज़। तो इमरान खान ने आकर असल में कौम को बताया कि भाई आप इनको क्यों मुअज़्ज़िज़ कहते हो, ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, इन्होंने तो आपको गुलाम बना दिया। तो मैं समझता हूँ ये तो इमरान खान ने एक शऊर दिया है कौम को। तो अब इस बात को ये कहना कि जनाब बहुत बुरा हो रहा है, भाई बुरा इसलिए हो रहा है कि आपने बुरा काम किया, ना करें आप बुरा, आप बुरा ना करें। अगर आप बुरा नहीं करेंगे तो लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन अब ये लोगों को शऊर आ गया है। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ को अगर कोई कहे कि कोई गलत हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए गलत, लेकिन अगर ये गलत करेंगे तो फिर गलत होगा, सही काम करेंगे तो सही काम का भी नतीजा होगा। लेकिन अब साथ में ये जो हमारी तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया है ना, वो जो मोहसिन साहब हैं वज़ीर दाखिला, वो जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया वो बड़ा मुझे लगता है वो तो इंतहाई शर्मनाक है। वो ये कहते हैं कि जनाब हम जो है उन लोगों के पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे, शहरियत कैंसिल कर देंगे। ये तो जनाब मैं समझता हूँ कि बदमाशी वाली बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपको राइट क्या बनता है, क्योंकि वो तो बरतानिया में हुआ है। अगर पाकिस्तान के सफारतखाने की गाड़ी पर अगर हमला हुआ है, कोई टूट-फूट हुई, कुछ भी हुई, आई डोंट नो, मेरे पास इसकी पूरी डिटेल नहीं है। मैंने एक आध लोगों से पूछा था, लेकिन वो कहते हैं हाँ ठीक है जी, थोड़ा-सा वो दम धक्कम-धुक्की ज़ाहिर है, रश हो तो लग ही जाती है, लेकिन कोई टूट-फूट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर वो हुआ है तो वो बरतानिया में हुआ है, और पाकिस्तान एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी को, पाकिस्तान की एम्बेसी को सारे मामलात को प्रोटेक्ट करना वो ताज बरतानिया की ज़िम्मेदारी है। आप किधर से बीच के अंदर कूद के आ गए? तो ये जो मोहसिन साहब जो हैं, ये पता नहीं नकवी अपने आप को कहते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई उनके साथ नकवी ना लगाया करो। हमारे अहले तशरीफ़ भाई जो है ना वो भी बेचारे शर्मिंदा होते होंगे कि यार ये क्या मतलब नकवी लगा के और किस किस्म के ये नकली काम कर रहे हैं। हमारे एक बड़े अच्छे तज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, ईसा नकवी साहब, बड़े शरीफ आदमी हैं, बहुत नफीस आदमी हैं, और वो भी बेचारे शर्मिंदा होते होंगे जब उनसे कोई मोहसिन नकवी के बारे में बात करता होगा, तो वो भी बेचारे मैंने नोट किया कि जब वो बात करते हैं जब मोहसिन नकवी का जब वो नाम सुनते हैं तो ज़रा था उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पे थोड़ी सी संजीदगी जो है ना आ जाती है ईसा नकवी साहब के। शरीफ आदमी है। तो कहने का मकसद ये है कि नकवियों को ही बदनाम कर रहे हैं वो शख्स। और अब ठीक है, लोगों ने फ्रस्ट्रेशन निकाली तो ठीक है, अब आप ये कर रहे हैं कि इस तरह उनके शनाख्ती कार्ड बैंड कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकना कर देंगे, डिक्टेटरशिप की, तो फिर आप लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं। अच्छा, ये कर क्यों रहा है ये भी सुन लें। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से जो मैंने आपको कहा था ना कि इमरान खान की कुछ रिहाई की बातें हो रही हैं, कुछ मामला चल रहे हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था कि पूरे यूरोप में कुछ मामला चल रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, अमेरिका से आ रही हैं। वहाँ पे असल में जो अब ट्रंप की जब तब्दीली जो हो रही है, और वहाँ पे जितना काम जो पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और जो कि आइन को भी समझते हैं, जो कानून को भी समझते हैं,
جو ایمانداری کو بھی سمجھتے ہیں، جو بےایمانی کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یورپ میں رہ کے سیکھ گیا نا۔ پاکستان میں تو دیکھیے، پاکستان میں تو رہنے والوں کو سکھائی کچھ نہیں نا۔ پاکستان کے اندر تو یہ زرداری گروپ اور شریف گروپ اور دوسرے تیسرے نے یا تو ان کو لوٹ مار سکھائی ہے، یا پھر کچھ جو ہے مذہبی جماعتیں انہوں نے صرف مذہب کے نام کے اوپر جو ہے مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی ترغیب دی ہے۔ مطلب قوم کو کس لیڈر نے شعور دیا ہے سوائے عمران خان کے؟ تو اب جو لوگ باہر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ہم بھی چلیے اس میں شامل، لیکن ہماری تو چلیے کہ لائن ہی علیحدہ ہے، کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل، لیکن نارملی جو پاکستانی جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے پاس بڑی عقل ہے، بڑا شعور ہے، ان کو وہ بہت سمجھتے ہیں۔ وہ یہاں یورپ کے اندر دیکھے، انہوں نے یہاں کے معاملات کو دیکھا ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے، معاملات کیسے چلتے ہیں، ادارے کیسے چلتے ہیں، عدلیہ کیسی چلتی ہے، پولیس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ دے نو ویری ویل، بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ پاکستانی۔ تو انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے نا بیرون ملک، جو پاکستانی ہے امریکہ میں، کینیڈا کے اندر، یورپ کے اندر، یورپ بڑا فعال ہے اس وقت، تو اس کی وجہ سے جو دباؤ آیا ہے نا، اور جو یہ محسن میاں ہے نا، محسن میاں صاحب جو ہیں وزیر داخلہ، ان کے اور ان کے سرپرستوں پہ جو دباؤ آ رہا ہے نا، وہ جو دباؤ آ رہا ہے نا، اب وہ یہ ان پاکستانیوں کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ بیرون ملک جو پاکستانی ہے۔ تو اس لیے یہ جھنجھلاہٹ میں انہوں نے یہ پاکستانیوں کے خلاف یہ اقدام اٹھانے کی بات کی کہ میں ان کی نیشنلٹی کینسل کر دوں گا۔ پہلے بھی آئے تھے ایک دفعہ آ کے ادھر یورپ میں باتیں کر کے گئے تھے کہ آپ پاکستانیوں کو پکڑو اور جو بھی ملے ان کو ڈپورٹ کرو۔ بھائی تم کون ہو تو ڈپورٹ کرنے والے؟ جس نے کرنا ہو وہ کر دیں گے۔ اگر پاکستانی کسی کے پاس پیپر نہیں ہے، اگر وہ بیچارہ کام کر رہا ہے تو پاکستانی پیسے بھیجتا ہے نا۔ تو یہ جو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے نا، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا، دونوں میں کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے، یہ اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے ملک کا۔ اب یقین کا حقیقت کی بات ہے، یہ جو سیٹ اپ کو لا کے بٹھایا ہے نا ان لوگوں نے، ایک وہ یہی سیٹ اپ بالکل ایسا تھا 1970s کے اندر، تو وہ آپ کو پتا ہے وہی سیٹ اپ بھٹو صاحب والا آ کے بیٹھے تھے، تو انہوں نے سارا آ کے قومیہ ہی لیا، ساری صنعتیں قومیہ لیں، جو کچھ کیا کراچی کا بیڑا غرق کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ 2-3 سال کے اندر کیا ہوا کہ ملک جو ہے نکل گیا ہاتھ سے، آدھا نکل گیا۔ اب وہی سیٹ اپ جو ہے اسی طرح کا ایک سیٹ اپ پھر دوبارہ لا کے بیٹھ گیا، وہی لوگ ہیں، پالیسیاں بھی وہی چل رہی ہیں، کام اتنا اب ادھر بھی شروع ہو گیا۔ جیسے میں نے بتایا کہ پارا چنار وغیرہ میں ادھر جو ہو گیا، بنو میں ادھر جو سارے معاملات چل رہے ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ریٹر ادھر بلوچستان کے اندر، تو اب لا کے پھر دوبارہ بٹھا دی۔ تو اب دیکھتے ہیں خاکم بند ہے، پتہ نہیں کون سا پاکستان کا حصہ ہی دوبارہ نکال کر دیتے ہیں۔ ان سے یہ جو ہے نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو سیٹ اپ آیا نا، یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آیا، یہ اس سے آپ کوئی امید نہ رکھیں۔ تو یہ جو ہمارے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانی جو بڑے سمجھدار ہیں، جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہیں اس وقت، حقیقت میں دیکھا ہے ایک زمانے میں پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کراچی ہوا کرتا تھا، کہیں نہ کہیں اندرونی سطح پر ابھی بھی ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا جو فارنر ہیں، جو پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں، پاکستانی نژاد ہیں، جو یا یورپ میں ہی پیدا ہوئے ہیں، پرماننٹ مطلب نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں یا ویسے یہاں پہ رہتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے وہ اس وقت ان کی بیک بون ہے پاکستان کی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے آپ نے یہ بےایمانی کی، کس طریقے سے یہ کیا آپ نے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں تو صاف بات کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، اور ہو سکتا ہے ابھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ عمران خان نے ان کو سکھایا ہے۔ اب ہو سکتا ہے، میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ دیکھ لیں لوگ، یہ جو ہو رہا ہے نا، جو کچھ پاکستان میں باہر جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کے ساتھ ہو رہا ہے افسوسناک، لیکن ان کے عمل کا رد عمل ہے۔ اس سے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستان کے ارباب اختیار ہیں وہ اس سے سبق سیکھتے کہ بھائی ہاں، یہ جو ہماری غلط پالیسیاں ہیں، جو ہم نے مطلب قوم کو نظر انداز کیا ہے، اصل تو ملکیت جو ہے ریاست کی قوم کے پاس ہے، تو ہم قوم کو یار نظر انداز کرتے رہے۔ ہم نے نظر انداز کر کے یہ پیسے بنا کے ہم نے کمایا کیا آخر میں؟ پیسہ تو الحمدللہ سبھی کے پاس ہوتا ہے، کوئی بھی ہر اچھا برا آدمی ہے، ہم کما کے رہے، ہم اپنی نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، میرے اپنے بچوں کے لیے، میرے اپنے خاندانوں کے لیے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ گالم گلوچ، طوفان بدتمیزی، جہاں دیکھو مارو پکڑو۔ تو اگر یہ کہانی خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں شروع کی پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کو کنٹرول؟ ابھی تو آپ ڈرا رہے ہیں نا، محسن میاں ڈرا رہے ہیں کہ میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن اگر موب اگر کھڑا ہو گیا، اگر لوگ نکل کے 10-12 لاکھ کی شکل کے اندر اگر کبھی کھڑے ہو گئے، جو آپ جس طرح ابھی بغاوت پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ کریں گے کہ ہر جو مطلب جو ہوگا سرکاری افسر، اس کے پیچھے 6 فوج کی گاڑیاں چلیں گی، ہر سرکاری افسر کے پیچھے 6 فوج کی گاڑیاں چلیں گی، پھر ادھر کون کھڑا ہوگا بارڈروں پر؟ وہاں سے تو پھر لیلا رام اور سوتر رام وہ اندر گھس جائیں گے ڈنڈے لے کے۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ دنیا کے، میں یہ اپنی بات یقیناً میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ دنیا کا ہر بڑا تجزیہ نگار، ہر بڑا شخص جس کا کہ مطلب ایشیا کے اوپر خاص طور پر پاکستان میں نظر ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یار یہ حکومت کر کیا رہی ہے، یہ کس قسم کا آپ کا سیٹ اپ آیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کتنا بڑا آدمی ہے،
وہ اس کو ساری دنیا مانتی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے عمران خان کی، بلا وجہ سارے لوگ اب تو اس قدر مطلب ایشو ایسا اوپن ہو گیا، ہر بندے کو پتا ہے کہ عمران خان پر کوئی کیس نہیں ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، کل یہ محسن میاں نے جو کہا ہے کہ میں شناختی کارڈ کے، اصل میں یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے نا، یہ اوورسیز پاکستانیوں سے سخت بھنا ہوا، اور یہ اس وقت یقین کرے کہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا نا یہ پاکستانی، یا جو فورن میں امریکہ میں یا برطانیہ میں روتے ہیں ان کی تو مابین کو نہیں اٹھا سکتا نا یہ، تو یہی کریں گے مجبور، کیا کہتے ہیں وہ مثال سنیں، کھسانی بلی کھمبا نہ اچھتے، اس قسم کی کوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ سارے معاملات جو خراب کر کے گئے، اب چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، لوگوں میں جب شعور آ رہا ہے تو باتیں کھل رہی ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ اپنا جسٹس گل حسن صاحب ہیں، انہوں نے آج کتنا زبردست طریقے سے لتاڑا ہے اس کو، کہ یہ جو ابو الحسن ذوالقرنین صاحب جو کرتے رہے، کس کے کہنے پہ کرتے رہے؟ کیا اب یہ جو غلط زیادتی ہوئی ہے تو اب وہ بھی جائے گا، میں خاص سمجھ چل جائے گا، وہ بھی جوڈیشل کونسل میں جائے گا۔ اب جوڈیشل کونسل کے اندر بھی پھڈا پڑا ہوا ہے۔ جوڈیشل کونسل کے اندر دو جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو ایک ان کا نام تھا، ایک امین صاحب ہیں غالباً، اور ایک اور ہیں افغان، جسٹس افغان۔ انہوں نے جو کام ڈالا تھا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اسی ویلاگ کے اندر، کہ انہوں نے جو 8 ججوں کا جو فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے میں جو انہوں نے لکھا تھا نا اختلافی نوٹ، اور انہوں نے کہا کہ اداروں کو نہیں ماننا چاہیے، یہ اتنی خطرناک بات انہوں نے لکھی تھی۔ یہ تو انہوں نے لفظ کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے، اور اداروں کو جو ہے نا سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا خطرناک بات، اسی دن میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے ایکشن ہوگا، اور ایکشن ہوگا، اور مجھے لگتا ہے ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اس میں یہ 2 ججز جو ہیں ان کا بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اب راجہ سکندر سلطان کا بھی نمبر میں آپ سے پہلے بتا رہا ہوں کہ لگے گا ضرور، کیونکہ سکندر سلطان صاحب کو جنہوں نے کہا نا، تو وہ بھی کبھی نہ کبھی کٹہرے میں آئیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم پھر 27ویں ترمیم منظور کرا لیں گے، یہ کرا لیں گے، وہ سب کچھ آپ کراتے رہیں، کروا لیں، 27ویں منظور کرا لیں، 28ویں منظور کرا لیں، کبھی نہ کبھی تو آپ کو پھر جانا ہے نا۔ جو بھی جائے گا، جنہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں، جنہوں نے ترمیم بنائی ہے، ان سب کے گلے کے اندر جو ہے نا وہ آرٹیکل 6 کا پھندا لگے گا، وہ بچے گا کوئی نہیں، میں بتا رہا ہوں، چاہے وہ 4 سال بعد لگے، 5 سال بعد لگے۔ اور اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اداروں کے سربراہ بن کے خدا بن جاتے ہیں، تو وہ دیکھ لیں پھر زمینی خداؤں کا حشر جو ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے چکر میں، اور ابھی 2-4 کا اور بھی ہوگا انشاءاللہ، میں بتا رہا ہوں۔ بس مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ کام پاکستان میں شروع ہوگا۔ اگر پاکستان میں یہ کام شروع ہوگا تو پھر آپ یقین کریں، پھر الحفیظ علامانی ہوگا پھر۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، دوسرا ایک خاص خبر ہے کہ وہ نواز شریف گئے قطر میں۔ خیر وہ لوگ بڑی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ سرمایہ کاری، کون سی سرمایہ کاری پاکستان میں کس نے سرمایہ لگانا ہے، کسی نے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا بھائی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، شروع سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں آئے گا۔ سارے کی ساری کمیٹیاں، سارے کے ساری جتنے انہوں نے بنانا ہے، سب ناکام رہیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، مطلب صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا، سفارت خانے جو ملک پاکستان میں ہے، وہ ان کے سفارت خانے باہر بھی تو ہے نا، لندن میں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، تو وہاں بھی انہی کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کو پتا، وہ جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دیکھتے رہو۔ وہ کہتے ہیں یار اس حالات کے اندر جب تمہارے اپنے جو لیڈر ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، وہ اپنا پیسہ نہیں لے کے آتے، ان کو پتہ نہیں کہ نواز شریف کا کتنا پیسہ باہر ہے، ان کو پتہ نہیں کہ زرداری کا کتنا پیسہ باہر ہے، وہ کہتا ہے وہ لوگ تو لے کے آئے تھے، ہمارے پیچھے تم لگے رہتے ہو کہ یار ہمارے ملک سے جائیں اور جا کے انویسٹر پیسہ لگائیں، تو اتنا تو خیر بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب انہوں نے گئے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے قطر کے اندر اپنا ان کا سلسلہ ہے، پتہ نہیں مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا، کوئی وہ کیا ہے ہوتا ہے نا گیس کا، پتہ نہیں، اور 1-2 ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ذہن سے نہیں ہے اصل میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں اتنی دلچسپی نہیں لگتا ان کی جو لائسنس لوسنس ہے بہرحال، تو وہ اس چکر میں ہے کہ وہاں سے کچھ کریں گے LGP وغیرہ کا، اور گیس ویس کا، اور جو پہلے انہوں نے لیے تھے ٹھیکے وے کے، پھر اس کے اوپر کریں گے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کیونکہ قطر سے انہوں نے جو مہنگی گیس کے سودے لیے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی ہیرا پھیریاں کی ہوئی ہیں۔ بہرحال تو اس پہ ہی وہ زیادہ بات کریں گے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا دورہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیں تو بڑا کام ہو رہا ہے، یہ ہے بڑا کام ہوگا، اخباروں میں بہت کام ہوگا، بڑی سرمایہ کاری آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آخر میں کچھ نہیں ہوگا، ٹائیں فشی ہوگا۔ دوسرا یہ کہ خبر یہ کہ علیمہ خاتون کے حوالے سے بات آج PTI کے لوگوں نے کہا ہے، میری ویسے بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یار PTI کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اخبار میں یا پریس میں بات کرنے سے بہتر ہے اگر علیمہ خان کے بیان سے اگر کچھ ان کو ہوا ہے تو وہ بہتر ہے کہ بھائی ڈائریکٹ براہ راست جا کے بات کریں، کیونکہ دیکھیے یہ بات تو میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی اگر رہائی کا کوئی معاملہ جس وقت کوئی ہمیں چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا معاملہ، تو وہ آپ یقین کریں صرف اور صرف یہ بیرون ملک پاکستانیوں کی کوششیں ہیں، اور پاکستان میں جو موجود PTI کے کارکن ہیں جو جوتے کھا رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں،
پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اس کا کوئی ان کو کریڈٹ نہیں جائے گا. یہ میں آپ مجھ سے لکھ لیں. میں شروع سے جو باتیں کہتا ہوں الحمدللہ میری ہر بات صحیح ہوتی ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہوگی. اگر انشاءاللہ عمران نکلا تو اس کا کریڈٹ جو ہے نا صرف اوورسیز پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور جو پاکستان کے اندر حقیقی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو جائے گا. یہ تو لیڈرشپ تو اگر لے کے بیٹھ گئی، سارے کے سارے عہدے کچھ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے ایک کال نہیں دی ابھی تک. فضل الرحمان صاحب نے بڑی مزیدار بات کی جناب. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو پتہ نہیں، وہ تو ساری ہو جاتی. بھائی وہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی بیچارے جو ہے نا دونوں طرف کھیلتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے شروع سے وہ آنکھوں کے تارے رہے ہیں. آج انہوں نے کہا نا فضل الرحمان صاحب نے کہ وہ جو ہے نا ادارے ہماری آنکھ کا تارا ہیں، تو ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری آنکھوں میں جالا بھی ہے تھوڑا سا. کبھی کبھی تالا جو ہے نا جھلملانے لگتا ہے، نظر آتا تو ہم شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تھوڑا سا نظر آنے لگتا ہے تو پھر ہم آنکھوں کا تارا بنا لیتے ہیں اس کو. عجیب مطلب اس قسم کے بڑے بڑے سیاستدان پتہ نہیں کیسے بیانات دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں قوم کو. میں یہ سارے ان کے چکر میری سمجھ میں نہیں آتے. بہرحال یہ کہ امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب لابنگ کے چکر میں. کل ان کی ملاقات، ابھی میں کچھ باتیں نہیں کر رہا آپ سے کسی وجہ سے، کچھ لوگوں سے کل ان کی ملاقات ہوئی. ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں عمران خان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے. جو بھی معاملات ہیں دوسری پارٹی بنا کے عمران خان کے پیرلر کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر کے وہ لگے ہوئے بہت سارے چکروں میں، لیکن وہاں سے فی الحال ابھی تک آج کی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اور ان کو کہا گیا، جن لوگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، جو کچھ آپ ہمارے لیے کریں گے ہم کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے نا بہرحال وہ جو یہ ہوگا کہ ٹرمپ کے آنے کے اوپر ہے. اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو پھر فائنل فیصلہ ٹرمپ نے کرنا ہوگا. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے انشاءاللہ کہ اگر ٹرمپ آ جائے تو پھر یہ یہاں کی جو ہے نا یہ، کیونکہ یہ تو چلنے ہی والے امریکہ کے کہنے پر ہیں. اور ٹرمپ جو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ ٹرمپ کبھی بھی جو ہے نا وہ ان کو عمران خان کو جیل میں رکھنے میں کبھی راضی نہیں ہوگا. یہ میری اپنی میری معلومات بھی اور میرا ایک تجزیہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چائنا کے حوالے سے چائنا نے بھی کہا ہے، چائنا کے سفیر کا بیان آیا، بڑا اہم بیان ہے. انہوں نے فرمایا کہ جناب وہ پاکستان کے اندر جب تک چینیوں کی وہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی پاکستانیوں کے بس کی بات نہیں ہے. آپ ایسا کریں پاکستان کے اندر جہاں وہ علاقے ہیں جہاں پہ چائنیز کے انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ آپ جو ایک جوائنٹ جو ہے نا پیٹرولنگ کر لیں. اس میں چائنیز کو بھی لے لیں، پاکستانیوں کو بھی لے لیں. بھائی ایک تو ہمارے دوست ہیں، سمندر سے نیچے ہیں، پتہ نہیں پہاڑ سے اونچے ہیں، پتہ نہیں باغ سے ترچے ہیں، اور پتہ نہیں سگنل کے پیچھے اتنی ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، ہم ان کے فوجی پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بھائی جوائنٹ وینچر بنا لو نا یار، جوائنٹ وینچر بنا کے کرو گشت، سمجھ گیا. ان کو کہو کہ بھائی ہمارے، لیکن وہ اس پہ ہم راضی نہیں ہوتے. اس لیے نہیں راضی ہوتے کہ وہ جو ہم نے جس سے ہم نے نکاح کیا ہے نا امریکہ، وہ منع کرتا ہے. میں نے کہا نا کہ انہوں نے نکاح تو کیا امریکہ کے ساتھ اور آنکھ مٹکا ان کا چائنا کے ساتھ ہے. تو وہ بیچارے سفیر کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ہمارے لوگوں کو کیسے یہ ان کو تحفظ دے گا. یہ محسن صاحب جو ہے، محسن میاں جو ہے، کیسے تحفظ دیں گے؟ محسن میاں تو اپنے دارالخلافے کے اندر لوگوں کو نہیں بچا پا رہے. آپ نے دیکھا نہیں 2-3 سے کیا لوگ مارے جا رہے ہیں. ادھر آپ دیکھیں پارا چنار میں بنو میں کیا حال ہے، وہ وہاں نہیں کر پا رہے. وہ تو بس یہاں بیٹھ کے دھمکی لگا دیں گے پاسپورٹ کینسل کر دوں گا، شناختی کارڈ کر دو پاسپورٹ شناختی. آنا کس نے پاکستان میں؟ کوئی نہیں آتا پاکستان کے اندر. اور پھر تم جب کر دو گے پھر اس کے بعد پھر تمہاری کیا کینسلیشن کی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ زمینی خدا تم بن رہے ہو، یہ بات کرنے والی ہے کوئی؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ سٹ پٹا گئے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کرنا ہے کیا. اوٹ پٹانگ بیان دیتے ہیں اور بے تکے بیانات دیتے ہیں. بات ہو سکتی ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، بہت جس طرح بات کی جا سکتی ہے. بھائی جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، دیکھیں گے، کوشش کریں گے، معاملات کو درست کریں گے، قوم سے اپیل کریں کہ بھائی آپ کام رہیں، کوائٹ رہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آئے ہیں، سیکھ رہے نا. اس پہ نہیں بہت تڑی لگانا، دھمکیاں لگانا. وہ ٹھیک ہے کریں، لگائیں دھمکیاں، تو پھر قوم بھی ادھر ہی اور آپ بھی ادھر، اور پھر آنے والا وقت بھی ہے. تو دیکھیں بہرحال جو صورتحال بنتی ہے. امریکہ کے انتخابات میں آخری بتا دوں، میں 1-2 دن میں بات کروں گا. وہ اب ان کا انتخابات کا آخری ہفتہ آ رہا ہے اور ابھی ڈبیٹ ہوگی دونوں کی. اور ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں تو ٹرمپ جو ہے نا اوپر جا رہا ہے، لیکن ادھر وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن ٹرمپ جو ہے نا کہیں اوپر ہے. اور اس میں بتا دوں کہ امریکہ کے انتخابات میں مسلم ووٹ کا جو ہے نا بڑا اہمیت ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا ہے عرب کی طرف سے، وہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جنگ بندی کرا دے تو پھر اس کو جو ہے اگر جنگ بندی ہو جائے گی تو مسلم ووٹ اس کو ملیں گے. یہ بات چل رہی ہے، لیکن کیا امریکہ اس بات کے اوپر راضی ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک ایشو بنے گا؟ مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ چاہے آپ ٹرمپ کو دیکھیں یا بائیڈن کیملا ہیرس کو دیکھیں، دونوں طرف وزن جو ہے نا یہودیوں کا وہ برابر ہے. لیکن جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ یہودیوں کے حوالے سے ٹرمپ جو ہے نا وہ کم از کم اس لحاظ سے بہتر ہے تو یہ بھی حامی ہے، وہ بھی حامی. لیکن ٹرمپ کم از کم اس حوالے سے بہتر ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا ہے. وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے تو آپ اکنامی کے اوپر کرو، دوسرے طریقے سے کرو. یہ لڑائی جھگڑا مار کٹائی اور یہ سب، یہ نیوکلیئر وہ اس چیز کے خلاف ہے. وہ یہ نیٹو کی بھی خلاف ہے.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ اس کی میں اس لیے حمایت کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.